अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। सेहतमंद दिल सेहतमंद मुआशरा, इस नारे को अमली जामा पहनाने के लिए जहां हुकूमत की जिम्मेदारी है, वहीं शहरी भी अपने दिल को सेहतमंद रखने के लिए ज़िम्मेदार हैं। ऐसे में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एक ऐसा हस्पताल है जो शहरियों की ज़िंदगी बचाने और उन्हें बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। ये हस्पताल जो है वो ना सिर्फ पंजाब बल्कि दीगर सूबों की भी खिदमत कर रहा है। नाज़रीन, PIC लाहौर में किस तरह से काम कर रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम जलाल साहब मौजूद हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि जो हमारा PIC है, ना सिर्फ ये लाहौर, ना सिर्फ पंजाब, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो दिल के अमराज में मुब्तला जो मरीज़ हैं वो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे जो सहूलियात हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि PIC जो है ये सिर्फ लाहौर का नहीं है। PIC बेसिकली पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इदारा है, और अगर आप इसके टोटल नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस देखें और जितने लोगों की यहाँ एंजियोग्राफीज़ और एंजियोप्लास्टीज़ होती हैं, तो ये पाकिस्तान से भी ज़रा थोड़ा सा हायर लेवल पे जाके आप देखेंगे तो दुनिया में बहुत कम इदारे हैं जिनका इतना बड़ा टर्नओवर है पेशेंट्स का। और ये इसकी एक और खूबी ये है कि ये जब बना था उस ज़माने में ये सिर्फ पंजाब का पहला कार्डिक इंस्टीट्यूट था। तो इसने ना सिर्फ ये कि कार्डिक सर्विसेज को इस्टेब्लिश किया, बल्कि ये चीज़ भी इस्टेब्लिश कर दी कि पाकिस्तान में इतनी हाई लेवल की, इतनी कॉम्प्लेक्स हेल्थ केयर जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जा सकती है। तो उस वक्त पंजाब में एक ही ये अदारा था जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज़ दे रहा था। ये मैं अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, और 91 में यहाँ पे कार्डिक सर्जरी स्टार्ट हो गई थी और एंजियोग्राफीज़ फिर उसके बाद स्टार्ट हुई। तो उस वक्त से लेके अब तक इसने बेपनाह तरक्की भी की और अपने जैसे और बहुत सारे अदारे भी बनाए, क्योंकि यहाँ का एक मेन, जैसे आप नाम से ही देखते हैं ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है। ये जस्ट कार्डिक सेंटर नहीं है, इट्स इंस्टीट्यूट। इट्स एन इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट का जो बड़ा रोल है वो है लोगों को तैयार करना, मैन पावर जो है वो ट्रेन करनी। तो उसके रिज़ल्ट में फिर हमारे पूरे पंजाब में एक नेटवर्क बना कार्डिक इंस्टीट्यूट्स का, जिसमें मुल्तान में, फैसलाबाद में, पिंडी में, वज़ीराबाद में। तो ये 7-8 बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये PIC से ही उन्होंने जन्म लिया। तो उस वक्त से लेके अब तक ये इदारा जो है ये हार्ट की तकरीबन सारी डिजीज़ का डायग्नोस्टिक सर्विस भी प्रोवाइड करता है, और फिर उनमें से बेशतर का हतमी इलाज जो है वो भी यहाँ से मैसर है। और मज़ीद हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ऑफ एंड ऑन उसमें ऐड करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि ये दुनिया का जो इस्टेब्लिश्ड मॉडर्न ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे लोगों को मिल सके। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने भी बात किया है कि इस इदारे ने और बहुत से इदारों को जन्म दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो भी सीरियस पेशेंट होता है हार्ट के हवाले से, दिल के अमराज के हवाले से, वो इधर ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग पूरे पाकिस्तान से। इसकी क्या वजह है, जबकि और भी बहुत से अब इदारे जो हैं कार्डियोलॉजी के अब पैदा हो चुके हैं? एक तो देखें ना, इसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है। अगर आप देखें तो हमारे पास 7 एंजियोग्राफी की मशीनें हैं जो कि और किसी इदारे के अंदर नहीं है, और हमारे पास 9 ऑपरेशन थिएटर्स हैं हार्ट सर्जरी के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इतने बड़े नंबर वाले इदारे वर्ल्ड ओवर, बड़े जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें भी एक आधी होता है, ज़्यादा नहीं होते। ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें 2 या 3 एंजियोग्राफी की मशीनें होंगी, बहुत ज़्यादा होगा तो 4 होंगी, लेकिन यहाँ मैंने बताया 7 हैं, जिनमें से 2 तो हमने डेडिकेट की हुई हैं फॉर एमरजेंसी पर्पस, तो 5 फिर भी जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो एक तो अपना साइज़ बड़ा होने की वजह से इसमें कैपेसिटी बहुत है। दूसरा ये है कि यहाँ मैन पावर भी रिलेटिवली ज़्यादा है। आप देखें ना, लाहौर शहर के अंदर एक काबिल और तजर्बाकार डॉक्टर को एम्प्लॉय करना आसान है। चे जाए कि आप जब डेरा गाजी खान के लिए एडवर्टाइजमेंट देंगे तो बहुत कम लोग आएंगे, इवन के कोई भी और छोटे शहरों किसी भी और छोटे शहर में। तो वो नेचुरली जो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ है वो वहाँ पे उस तरह से बिल्ड नहीं होता जिस तरह से लाहौर जैसे बड़े शहर के अंदर वहाँ उनको रिक्रूट करना, हायर करना आसान हो जाता है। तो दैट इज़ अनदर रीज़न। एक तो कैपेसिटी थी, दूसरा जो है उनके अंदर सलाहियत भी ज़्यादा है
لوگوں کے اندر جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے. پھر شعبے جو ہیں وہ یہاں ریلیٹیولی زیادہ ہیں کمپیئر ٹو باقی سارے اداروں کے. جیسے فار ایگزامپل ہارٹ سرجری تقریباً ہر ادارے کے اندر موجود ہے, روٹین کی اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی بھی موجود ہے, لیکن اکثر جگہوں کے اندر بچوں کی جو سرجری یا بچوں کے ہارٹ کے امراض کی تشخیص کے لیے یونٹس موجود نہیں ہیں, کیونکہ ان کے ماہرین ہی اتنی کم تعداد میں ہیں کہ وہ ہر جگہ پہ امپلائی نہیں ہو سکے. اسی طرح سے جو ہارٹ کی بہت کمپلیکس اس کی جسے کہتے ہیں ہارٹ بیٹ کی اب نارمیلٹیز ہیں, تو اس میں جو اس کو الیکٹرو فزیولوجی ڈپارٹمنٹ ہم کہتے ہیں وہ پی آئی سی کا بہت بڑا اسٹیبلش ڈپارٹمنٹ ہے, باقی ہر جگہ اس لیول پہ نہیں پہنچ سکا. تو اس وجہ سے پھر یہ لوگوں کی آخری امید کی ایک جگہ بن جاتی ہے جو بھی دور دراز کے علاقوں کے لوگ رہنے والے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کی امیدوں پہ پورا اترتا ہے یہ ہسپتال؟ ابھی اگر ہم حالیہ آبادی کی بات کریں پنجاب کی, اب تو ہم بات کریں کہ پورے پاکستان سے یہاں لوگ آتے ہیں, لیکن صرف بڑھتی ہوئی اگر ہم پنجاب کی آبادی کو دیکھیں یا دل کے امراض کے اعداد و شمار دیکھیں, تو کیا یہ ہسپتال ایک کافی ہے اور لوگوں کی امیدوں پہ پورا اترتا ہے؟ آپ کیا بالکل بھی سمجھتے پورا نہیں اتر سکتا. آپ نے آبادی کے تناسب سے پوچھا ہے تو اس لحاظ سے, لیکن دوسری طرف سے یہ ان لوگوں سے پوچھیے جن کے یہاں پہ کامیاب علاج ہوتے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی امیدوں سے زیادہ اس نے مدد فراہم کی, کیونکہ سرکاری ادارہ ہے اور یہاں پہ جو لوگ علاج کے لیے آتے ہیں ہم ان کو چارج نہیں کرتے. اگر وہ ہیلتھ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کیونکہ سرکاری ادارہ ہے اور یہاں پہ جو لوگ علاج کے لیے آتے ہیں ہم ان کو چارج نہیں کرتے. اگر وہ ہیلتھ کارڈ ہے تو ہیلتھ کارڈ سے ان کے پیسے آتے ہیں، اگر وہ خود سے نہیں کر سکتے، ہیلتھ کارڈ بھی نہیں ہے، تو انہیں فری آف کاسٹ جو ہے ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے تو وہ ان کی امیدوں پہ پورا اترتے ہیں. لیکن جو آپ نے نشاندہی کی ہے نا جس چیز کی، وہ ایک بہت سیریس ایشو ہے، وہ بڑھتی ہوئی آبادی کا ایشو ہے. دیکھیں نا 1990 میں جب یہ ادارہ سٹارٹ ہوا تھا تو اس کے اندر جب آپ گزرتے تھے تو یہ ایک انتہائی نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرا ایک انسٹیٹیوٹ تھا، جس کے اندر جب بھی کوئی آتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ کوئی ہم ترقی یافتہ ملک میں کہیں امریکہ میں آ گئے ہیں. کہیں کوئی رش نظر نہیں آتا تھا، مریضوں کے کوئی ریلیٹیو نظر نہیں آتے تھے. یہاں تک کہ میں نے 1992 میں بھی یہاں پہ ارلی ڈیز میں ایز اے ٹریننگ کام کیا. تو 92-93 میں جو بندہ ہارٹ سرجری کرانے پی آئی سی میں آتا تھا تو اس کے آنے سے پہلے اس کے بیڈ سائڈ کے اوپر اس کے نام کی پرچی لگی ہوتی تھی، اور ایک ڈاکٹر اور نرس اس کو ریسیو کرتا تھا بڑے عزت دار طریقے سے، اور انہیں بتایا جاتا تھا کہ جی یہ آپ کی نرس ہیں اور یہ ڈاکٹر ہے اور یہ آپ کا بیڈ ہے، اور ہم پرسوں آپ کا آپریشن کریں گے یا کل کریں گے اور اس طریقے سے کریں گے. اس وقت اتنا مریضوں کا دباؤ نہیں تھا، اتنی زیادہ تعداد میں پیشنٹس نہیں تھے، اتنی آبادی بھی نہیں تھی، آبادی بھی نہیں تھی. تو اب اوور دا لاسٹ 30 ایئرس اب یہ کیفیت ہے کہ یہاں پہ آپ گزرتے وقت یوں لگتا ہے کہ جیسے شاید آپ ریلوے اسٹیشن پہ ہیں. اتنا دن کے وقت یہاں او پی ڈی کے اندر رش ہوتا ہے، 2,500 سے 3,000 لوگ دوائی لینے کے لیے آتے ہیں اور بے پناہ لوگ جو ہیں وہ کنسلٹیشن کے لیے آتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو ابھی بہت سارے اور پی آئی سی کے لیول کے ادارے بنانے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں گورنمنٹ کو اس چیز کا پورا ادراک ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے آن ٹاپ پرائرٹی 2 کارڈک انسٹیٹیوٹس نئے جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. ایک جناح ہاسپٹل کے اندر جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، اور دوسرا جو سرگودا کے اندر میاں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا سنگ بنیاد جو وہ رکھا جا رہا ہے. تو اس لحاظ سے فردر ایکسپینشن کی ابھی بہت گنجائش ہے. اچھا، ڈیلی کی روٹین کی جیسے ابھی بات کر رہے ہیں آپ، تو ڈیلی کی روٹین میں کتنے مریضوں کو جو ہے وہ روز دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیں او پی ڈی کے اندر یہاں کوئی تقریباً 2,500 کے قریب پیشنٹ آتا ہے روز. ٹھیک ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف علاج نہیں کرتے بلکہ لانگ ٹرم ان کو دوائیاں بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہارٹ کا مرض ایسا ہے کہ جس کو ایک دفعہ ڈائگنوز ہو جائے اس نے ساری زندگی اس کی دوائی کھانی ہے. یہ اس سے فرق ہے جیسے اگر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ کے دوران اگر کسی کا فریکچر ہو گیا تو جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ ٹھیک ہو گیا، یا کسی کو اپینڈیسائٹس کا درد ہوا تو اپینڈکس کا آپریشن ہو گیا تو اس کے بعد اس کی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے باقی زندگی. لیکن ہارٹ ایک ایسا مرض ہے جس کو بھی وہ ایک دفعہ ڈائگنوز ہو جائے اس کا لائف ٹائم. تو وہ جتنے لوگ علاج کروا کے یہاں جا رہے ہیں انہوں نے ریگولرلی آ کے اپنا فالو اپ بھی کرنا ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے دوائی بھی لینی ہے. تو 2,500-3 ہزار بندہ روز صرف میڈیسن لینے آتا تھا. اب اس او پی ڈی کے رش میں جو 2,500-3 ہزار اس میں سے 600 سے 700 مریض نیا ہو، ٹھیک ہے، باقی سارے پرانے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے موجودہ گورنمنٹ نے ایک اور بڑا اہم فیصلہ کیا ہے کہ گریجولی ہم یہ کریں گے کہ جتنے یہاں پہ مریض ریگولرلی صرف دوائی لینے آتے ہیں ان کو دوائیاں ٹی سی ایس کے ذریعے گھر پہنچ جائیں. ٹھیک ہے. یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک نیا ایکشن ہے کینسر اور ہارٹ کے مریضوں کو ان کے گھر دوائی دینے کا، اور وہ فری آف کاسٹ ہوگا. اس کے لیے ضروری صرف اتنا ہے کہ ایڈریس جو ہے وہ ریئل ہو. مطلب اکثر لوگ پاکستان میں جب ہم اس طرح کے پروگرام شروع کرتے ہیں تو پہلے دن ہی جو پرابلم آتی ہے کہ ایڈریس ایڈیکویٹ نہیں ہوتا، دوائی ڈیلیور کرنی مشکل ہو جاتی ہے. تو جہاں جہاں سے ایڈریس ویلیڈیٹ ہو گیا، کنفرم ہو گیا کہ یہ ہے، تو اس کو ہم نے دوائیاں دینی شروع کر دی.
گریجولی یہ رش کم ہو جائے گا. لیکن 600-700 مریض نیا آتا ہے, یہ تو او پی ڈی کی بات ہو گئی. اب اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ ہیں جو ایمرجنسی میں آتے ہیں, تو اس میں ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق روزانہ تقریباً 15 سے 20 لوگ ایسے ہیں جن کو فوری طور پہ اینجیوگرافی کر کے ہارٹ اٹیک کو روکنا ضروری ہوتا ہے. وہ چیسٹ پین سے آتے ہیں, اگر انہیں فوری طور پہ ٹریٹ نہ کیا جائے تو ان کا ہارٹ کو ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس پروسیس کو ہم پرائمری پی سی آئی کہتے ہیں, وہ ہم ڈیلی کرتے ہیں. اور ایمرجنسی میں کتنے پیشنٹس جو ہیں وہ ڈیلی؟ ایمرجنسی کے اندر بہت ویریبل ہوتا ہے, اور کچھ دن بہت بزی ہوتے ہیں, کچھ دن کم ہوتے ہیں. 700 سے 800 کے پھر بھی 700 سے 800 لوگ آتے ہیں ڈیلی آتے ہیں. اور اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ادارے کی ایک اچھی ریپیوٹ اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ جی وہاں سے آپ کو فری ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ملے گا, تو پھر لوگ کا سارا رخ اس طرف ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر بہت سارے ایسے پیشنٹ بھی آ جاتے ہیں جو کہ کارڈک پیشنٹ نہیں ہیں, ان کو کسی اور وجہ سے معدے میں یا سینے کے نیچے والے حصے میں درد ہوئی, تو انہوں نے سوچا کہ باقی چیزیں تو بعد میں دیکھیں گے, پہلے جا کے یہ تو چیک کر لیں گے خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک تو نہیں ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, میرے خیال میں یہ ریزنیبل اپروچ ہے اور ہمیں اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے, ہم اسی لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں. لیکن اس کا رزلٹ یہ ہے کہ وہ جو 700-750 پیشنٹ روز آتا ہے اس میں سے 35 سے 40 ریئل ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں, اور باقی سارے جو ہیں وہ انیشیل اسیسمنٹ کے جو 4-5 گھنٹے یہاں گزار کے مختلف ٹیسٹ جو ہیں وہ کروانے کے بعد گھر چلے جاتے ہیں. اس 35-40 میں سے تقریباً 15 سے 25 کے درمیان مریض ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم فوری طور پہ ودن 90 منٹس اینجیوپلاسٹی کر دیتے ہیں, یعنی ان کی بند نالی جو ہے جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اس کو فوری طور پہ کھول کے اس کے اندر اسٹینٹ ڈال دیتے ہیں. یہ سب سے ماڈرن ٹریٹمنٹ ہے آج کل کے حساب سے پوری دنیا کے اندر. یہ بیسیکلی بینچ مارک ہے, یا یوں کہیں کہ جی بنیادی طور پہ اسی سے اداروں کی اور ملکوں کے ہیلتھ کیئر سسٹم کی جانچ کی جاتی ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ پہ ہیں یا نہیں ہے. تو الحمدللہ وہ ہم کر رہے ہیں. اچھا, اگر ہم بیڈس کی بات کریں, یہ ایمرجنسی کی بات کر لی, او پی ڈی کی بات کر لی, تو بیڈس وارڈس کتنی ہیں, بیڈس ہیں وارڈس یہاں پہ بہت سارے ہیں, ان کی سب کی جو علیحدہ علیحدہ ڈسکرپشن تو مشکل ہے. یعنی ہمارے پاس جو مین پرانی بلڈنگ ہے اس کے اندر 2 فلور ہیں وارڈس کے, اس کے بعد ایک ایمرجنسی کی ایکسپینشن ہوئی تو اس کے 3 فلورز ہیں. تو اس کے بعد ایک ہمارا سائڈ پہ الگ سے بلاک ہے جس کو ہم عرفان اللہ بلاک کہتے ہیں, اس میں گراؤنڈ اور فرسٹ فلور 2 الگ ہیں. ٹوٹل ملا کے اراؤنڈ 550 کے قریب یہاں پہ بیڈز ہیں, اور وہ آل دا ٹائم فل ہوتے ہیں. مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ انڈر یوٹیلائزڈ ہوں, اور ہمیں اور ہمارے ڈاکٹرز کو دن رات کام کر کے جگہ کریٹ کرنی پڑتی ہے تاکہ لوگ جو اور آ رہے ہیں ان کے لیے وہاں پہ کوئی نہ کوئی اسپیس موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسپیس کا اس حد تک مسئلہ ہے کہ اوور آل اگر ہم دیکھیں چلتے ہوئے, ابھی جیسے میں آ رہی تھی تو ویل چیئرس پہ بھی پیشنٹس بیٹھے ہیں, وہاں پہ ان کو ڈرپس لگی ہیں, تو یہ کیا تکلیف دہ ایک عمل نہیں ہوتا کہ ایک بندہ جو پہلے سے ہی ہارٹ کے مرض میں جو مبتلا ہے اور اس کے باوجود وہ ایک تکلیف میں ہے اور اس کو بیڈ بھی نہیں پاسبلٹی, ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے بھی اس ہاتھ میں نہیں ہے یہ چیز, جتنے بیڈ ہوں گے آپ لوگ تو اسی کی کیپیسٹی اور اس حوالے سے کام کریں گے. تو اس حوالے سے بھی کوئی کام ہو رہا ہے کہ مزید بیڈس کو بڑھایا جائے تاکہ یہ جو عوام کی تکلیف ہے, ایک انسان پہلے سے ہی تکلیف میں ہوتا ہے, اس کے بعد ایک یہ عمل, تو اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں؟ ایک تو چیز ہمیں, جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ جس تناسب سے آبادی بڑھتی ہے اس تناسب سے ادارے نئے نہیں بنتے, تو رش ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کی ایمرجنسی میں بھی جائیں تو وہاں پہ بھی ٹرائیج کا ایک سسٹم ہے. ٹرائیج کا سسٹم یہ ہے کہ جب مریض اندر داخل ہوتا ہے تو جو فرسٹ کانٹیکٹ پہ نرس یا ڈاکٹر ہے وہ اسی وقت فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی خدا نہ خواستہ جان لیوا کیفیت تو نہیں ہے. اگر ہے تو اسے فوراً اس ایریا میں شفٹ کیا جائے جہاں اسے ایگریسولی ٹریٹ کیا جا سکے, وہ اس کو بیڈ بھی مل جائے, مانیٹر بھی ہو جائے, اور اس کو دوائیاں بھی ساری فوری طور پہ اسٹارٹ ہو جائیں. لیکن ایک وسیع تعداد, جیسے میں نے کہا 750 کی ایمرجنسی میں سے 30-35 ہوتے ہیں جن کو ایڈمیشن کی ضرورت ہے. باقی جو 600 بندہ ہے اس کے لیے آپ بیڈز نہیں ارینج کر سکتے. دین یو ول ہیو ٹو میک اندر ہول ہاسپٹل 600 بیڈ کا, جہاں صرف آ کے لوگ 4 گھنٹے کے لیے بیڈ پہ لیٹیں اور چلے جائیں. ایسا نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں ایسے نہیں ہے. آپ کو ہر جگہ کے اوپر اسٹریچرز اور ویل چیئرز کا استعمال ایون ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ہے. جو لو پرائرٹی پہ چلا گیا, جہاں رسک کم ہے, جہاں صرف بیٹھا ہے آدمی اپنے ٹیسٹ کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ جو میں نے ایک بلڈ کا ٹیسٹ دیا اس کی رپورٹ گھنٹے ڈیڑھ میں آئے گی اور اس کے بعد وہ ڈسچارج ہو جائے گا اگر اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہے تو اس لحاظ سے وہ یقیناً دیکھنے میں انکمفرٹیبل ایک چیز ضرور ہے,
لیکن دیٹ از پارٹ آف دا سسٹم, اور یہ ایک اسٹیبلشڈ دنیا کی روٹین ہے, اس میں کوئی ان یوزول چیز نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے رپورٹس کی بات کی ہیں, بلڈ رپورٹس کی, یا اس طرح جو بھی پیشنٹ آتا ہے سب سے پہلے اس کی بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے, ٹروپ آئی ٹیسٹ کے ہارٹ پیشنٹ ہے, ہارٹ اٹیک ہے کہ نہیں ہے, تو یہ رپورٹ کیا 1 سے 1.5 گھنٹے میں آ جاتی ہے یا اس کے لیے بھی لمبا ایک انتظار کرنا پڑتا ہے؟ کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیسٹ آپ کس طرح کر رہے ہیں. کچھ ایسے ٹیسٹ کے میکنزم بھی ہیں جس میں فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے, جس طرح شوگر کا ٹیسٹ ہے وہ, تو اس طرح کی کٹس بھی ہیں. لیکن جو ریلائبل زیادہ ٹیسٹ ہیں ان کو لیب میں بلڈ بھیج کے کروانا پڑتا ہے, اور اس کے ریزلٹس زیادہ ریلائبل ہیں, اس میں ٹائم تھوڑا لگ جاتا ہے. لیکن وہ ٹائم اس لیے میٹر نہیں کرتا کہ اس سے پہلے آپ نے ای سی جی کر کے ایک چیز طے کر لی ہے کہ یہ میجر اٹیک نہیں ہے, کنڈیشن میں ہے, ہاں کہ یہ میجر اٹیک نہیں ہے. میجر اٹیک کا ای سی جی پہ فوراً پتہ چل جاتا ہے, اور جیسے ہی ای سی جی میں وہ فائنڈنگز آ جائیں دین اس کی پرائرٹی چینج ہو جاتی ہے. پھر وہ مریض سیدھا اینجیوگرافی کے لیے جائے گا یا آئی سی یو میں جائے گا, پھر وہ وہاں پہ چیئر پہ نہیں بیٹھے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ رش زیادہ ہے, لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے, ایز اے ایکسپرٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں یہ مرض جو ہے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے؟ اس پہ ہم اتنی دفعہ بات مختلف انٹرویوز میں کرتے ہیں, اور میرے خیال میں اب یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو عوام کو پتہ نہ ہو کہ ہارٹ ڈیزیزز جو ہیں یہ پریونٹیبل ڈیزیز ہے. انفارچونیٹلی ہم نے مطلب انفرادی طور پہ بھی اور ایز اے نیشن بھی پریونشن پہ کام نہیں کیا. ہمارا ایک عمومی رویہ ہے ایز اے نیشن کہ جب کوئی مصیبت پڑتی ہے پھر ہم اس کے علاج کے لیے نکلتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی پیش بندی کر لی جائے اور کوئی بھی آفت آنے سے پہلے اس کا جو ہے بندوبست کر لیں. اب جیسے فار ایگزامپل ہارٹ کی جو ڈیزیز ہے, اس کے جو بڑے فیکٹرز ہیں جو کاز کرتے ہیں وہ 4-5 ایسے فیکٹر ہیں جو سارے پریونٹیبل ہیں. فار ایگزامپل ڈائبٹیز, اگر بندہ پراپر پریونشن کرے تو وہ شوگر کے مرض سے بچ سکتا ہے, وہ ایک بڑی ریزن ہے ہارٹ ڈیزیزز کی. نمبر 2, وزن میں جو اضافہ ہو جاتا ہے اور ایکسرسائز کا نہ کرنا, یعنی ایک سستی اور کاہلی والا جو لائف سٹائل ہے یا کرسی پہ بیٹھے رہنے والا ہے, وہ ایک بڑی ریزن ہے ہارٹ ڈیزیزز پیدا کرنے کی, اور وہ پریونٹیبل ہے. وہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ ایک ایکٹیو لائف سٹائل اختیار کریں تاکہ آپ کو ڈیزیز نہ ہو. نمبر 3, اسموکنگ بہت خوفناک چیز ہے. اگر آپ اسموکنگ کی وجہ سے دیکھیں کہ کون کون سی ڈیزیزز پیدا ہوتی ہیں تو وہ ان کی تعداد مطلب تقریباً ہر قسم کا مرض اسموکنگ سے جوڑا جا سکتا ہے. اب وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. یہ اتنے بڑے 4-5 بڑے فیکٹرز ہیں. اس کے بعد پھر فیملی میں ٹینڈنسیز ہیں اور وغیرہ وغیرہ. لہٰذا میرے خیال میں تو اس کا وے فارورڈ ایک ہی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں انفرادی طور پہ بھی یہ چیز لرن کریں کہ ایک ہیلتھی لائف سٹائل کیا ہے, وہ اپنائیں اور اس بیماری سے بچ جائیں, بجائے اس کے کہ ہم اس کا شکار ہو کے پھر علاج کے لیے مشکلات برداشت کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ایک بات ہوگی ایڈلٹس کی یا میچور لوگوں کی, لیکن جو بچوں میں پائی جاتی ہے اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں, بچوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ ہیں کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیزز, جو پیدائشی نقص ہیں دل کے. اب جو پیدائشی نقص ہیں دل کے, ان کی 2 بڑی ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ فیملی میں کچھ میں رن کرتے ہیں, جینیٹک ہے. اب وہ جو جینیٹک جس کے اندر ہے اس میں جینیٹک کاؤنسلنگ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. اگین اٹس اے پریونٹیبل تھنگ. اگر آپ کو اندازہ ہو جائے, بہت ساری ڈیزیزز ایسی ہیں جو کزن میرجز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں, اور پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہائی تناسب ہے کزن میرج کا. پاکستان اور اس کی جو ارد گرد کے ملک ہیں ان کے ہاں پوری دنیا میں سب سے زیادہ کزن میرجز کا رواج ہے. تو ایک تو اس کے ذریعے روکا جا سکتا ہے. اگر اس ٹینڈنسی کو, جس خاندان میں کوئی ایک مرض خدا نخواستہ اس طرح کا نکل آئے کسی میں, تو فوری طور پہ ایکسپرٹ سے رابطہ کر کے کاؤنسلنگ کریں اور پتہ کریں کہ جی کیا یہ آئندہ اگلی نسل میں مزید بڑھے گا, تو اس کو روکنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے. دوسری ایک بڑی ریزن ہے پریگنینسی کے دوران مختلف قسم کی ادویات کا استعمال جو ہے. ہمارے ہاں اوور دا کاؤنٹر دوائی خریدنے کا رواج بہت ہے بغیر کنسلٹیشن کے, اور وہ ایک ایسی بڑی پرابلم ہے جس سے بڑی آسانی سے بچا جا سکتا ہے. وہ جتنی ٹیریٹوجینک ہم ان کو میڈیسنز کہتے ہیں کہ جس کے دوائی کھانے سے دل کا جو ہے کوئی نہ کوئی نقص یا کسی اور چیز کا نقص پیدا ہو سکتا ہے, اس کو آپ روک سکتے ہیں جسٹ بائی ناٹ یوزنگ اٹ.
اچھا ڈاکٹر صاحب پی آئی سی میں جتنے ڈاکٹرز ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں یا پروفیسر ڈاکٹرز ہیں وہ سب یہاں پاکستان سے ہی تعلیم یافتہ ہیں یا باہر سے بھی کوئی تعلیم حاصل کر کے ہیں؟ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو یہاں کام کر رہا ہے اس کو ریسٹ آف دا ورلڈ کی ایجوکیشن نہ ہو. ٹھیک ہے. یہاں بیشتر جو ایکسپرٹس ہیں وہ نہ صرف یہاں کے کوالیفائڈ ہیں, ان کی اکثر کی ایک آدھ ڈگری باہر کی ضرور ہوتی ہے, اور جن کی ڈگریز نہ ہوں باہر کی, یعنی ان کی وہاں کی ٹریننگ یا کوالیفیکیشن وہاں کی نہ ہو, ان لوگوں کے اندر بھی شارٹ کورسز اور کانفرنسز کے ذریعے ایک کنٹینیوس پروسیس آف ایجوکیشن جاری رہتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن کا پروسیس یا سی ایم ای کا پروسیس. تو وہ تقریباً 100% لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے کسی نہ کسی ٹریننگ پروگرام یا اس سے وابستہ رہے ہوتے ہیں. ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھنے کی. دوسرا یہ ہے کہ آج کل کے دور میں یہ جو پہلے مشکلات تھی نا جی کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور یہاں شاید ہمیں اس کا علم نہیں ہے, موجودہ دور میں آئی ٹی نے اتنی زیادہ ترقی کر لی کہ وہ گیپ اب ختم ہو گیا, اور کووڈ نے ایک بڑا خوبصورت رول جو پلے کیا ہے, جو ہمیں آن لائن میٹنگز اور کانفرنسز کے ذریعے وہ جو گیپ تھا وہ برج کرنے کی صلاحیت پیدا کر دی ہے. تو ہماری سارا سال جو ہے پی آئی سی کے ڈاکٹرز کی بھی کوئی نہ کوئی آن لائن میٹنگز چلتی رہتی ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ, تو اس طرح سے نیا علم جو ہے وہ کنٹینیوسلی ایڈ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اتنے ایکسپرٹ ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں, اتنے قابل ڈاکٹرز ہوتے ہیں, اور ہم نے پچھلے دنوں دیکھا بھی ہے کہ ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ سینئر ڈاکٹرز بھی احتجاج کرتے ہیں سیلریز کو لے کر, معاوضے کو لے کے. ڈیفینیٹلی اتنا پڑھتے ہیں, اتنا خرچہ کرتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز ہائی ہوتی ہیں, جب یہاں سے پوری نہیں ہوتی تو پھر برین ڈرین ہو جاتا ہے, باہر چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ اس قسم کی شکایات ہیں ابھی بھی یا اب؟ کارڈیالوجی میں بہت کم برین ڈرین ہوا ہے, اور جو ہم جس کو برین ڈرین کہتے ہیں میرا نہیں خیال وہ برین ڈرین ہے. ہائر ایجوکیشن کے لیے یا ترقی یافتہ ملکوں کا ایکسپیرینس لینے کے لیے سب ڈاکٹرز کو ضرور کچھ نہ کچھ ٹائم کے لیے جانا چاہیے. باقی اگر آپ دیکھیں جو آپ نے کہا اسٹرائکس کا جو ایک کلچر ہے, آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں کے اندر جو ایک چھوٹی سی ویو آئی تھی اسٹرائکس کی, اس میں پی آئی سی واز ناٹ پارٹ آف اٹ. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈاکٹرز جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو سیلریز اچھی مل رہی ہیں, سیلریز اچھی مل رہی ہیں, یا اگر آپ تھوڑا سا اور جنرس ہو تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ ان کے ہاں اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہے کہ ان کے کام روکنے سے کتنے سارے لوگوں کو نقصان ہوگا. اور اگر آپ غور کریں تو بیشتر جو اسٹرائکس ہیں وہ عام طور پہ سیلریز کی وجہ سے نہیں ہیں, وہ کچھ اور انتظامی گڑبڑز جو ہے نا ان گڑبڑ ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ احتجاج پہ اتر آتے ہیں. اور وہ ایک اتنے بڑے ملک کے اندر آف اینڈ آن اس طرح کا کوئی ایونٹ ہو جانا کوئی بہت ان یوزول نہیں ہے, درگزر کرنا چاہیے اور اس کے عوامل کے اوپر غور کر کے سبق سیکھیں اور آگے چلے جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی ایک چلتے ہیں بریک کی طرف, اور بریک کے بعد ناظرین اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پانچ اگست کے اس اقدام کو 5 برس بیت گئے اور مقبوضہ کشمیر پر بھارت کا قبضہ ایک بڑے انسانی بحران اور المیہ میں تبدیل ہو چکا ہے جو عالمی برادری کی بے حسی کو بھی بیان کر رہا ہے. مقبوضہ کشمیر اب بھی ایک بڑی جیل ہے جہاں عبادات پر پابندیاں اور شہری آزادیاں مکمل طور پر سلب کر لی گئی ہیں. 5 اگست 2019 کے بعد ہندوستانی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم کا ایک نیا دور شروع کیا. انسانی تاریخ کے بدترین مظالم سہنے کے بعد کشمیری عوام کے حوصلے بلند ہیں. 5 اگست 2019 اور اس کے بعد کے یک طرفہ ہندوستانی اقدامات کشمیریوں کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے. میں کشمیریوں کی غیر متزلزل کمٹمنٹ پر پاکستانی عوام اور حکومت پاکستان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. دفاع وطن کے لیے قربانیوں کی بے مثال تاریخ رقم کرنے پر مسلح افواج پاکستان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. افواج پاکستان کشمیریوں کی عزتوں اور عصمتوں کی محافظ ہیں اور لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف کے کشمیری اسے اپنی محافظ فوج سمجھتے ہیں، جبکہ ہندوستان کی قاتل افواج کشمیریوں کے لیے نفرت کی علامت ہے. تحریک آزادی کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.
जी नाज़रीन वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे पीआईसी के हवाले से, तो नॉर्मली ये चीज़ यहाँ पे है, बल्कि स्ट्रिक्टली है कि जब कोई मरीज़ बाहर से कोई टेस्ट करवा के लाता है, एंजियोग्राफी, या बहुत बार ऐसा होता है कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज़ जाते हैं, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पीआईसी में रिकमेंड करते हैं। तो पीआईसी में जब हम आते हैं तो दोबारा से सारे टेस्ट, चाहे ट्रोपाई ब्लड टेस्ट हो, चाहे एंजियोग्राफी हो, सारी चीज़ें दोबारा से की जाती हैं। ये प्राइवेट सेक्टर के किसी भी रिपोर्ट को, ब्लड रिपोर्ट को नहीं मानते, तो इसकी क्या वजह है? मेरा नहीं ख्याल ऐसे है कि अगर किसी ने चंद हफ्ते पहले कहीं से एंजियोग्राफी कराई है तो हम कहेंगे कि हम दोबारा करेंगे, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो अगर कोई अनरिलायबल लैब है, जो कि अनयूजुअल सा नाम है, आपने सुना ही नहीं है पहले, और वहाँ से कोई बंदा रिपोर्ट अगर लेके आ जाए तो उसको बिलीव करना मुश्किल है। लेकिन जो हार्ड एविडेंस है, फॉर एग्जांपल किसी अच्छे रिलायबल कार्डियोलॉजिस्ट की हुई एकोकार्डियोग्राफी है या एंजियोग्राफी है, उसको हम एज सच तस्लीम करते हैं, बशर्ते कि हमें पता हो कि ये कहाँ से है। अब देखिए, पूरी दुनिया के अंदर ये जो रिजल्ट्स होते हैं ना, ये मरीज़ के हाथ में नहीं पकड़ा देते। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न बड़ी ये है कि ये कहीं एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो जाए, या कोई बदनीयती की बेस के ऊपर किसी को कोई गलत रिपोर्ट ना दे दे। हमारे यहाँ अभी वो आईडी चेक का इस तरह का रिवाज नहीं है कि एक आदमी आपको आके रिपोर्ट दे जिसके लैब का या हॉस्पिटल के नाम का ही नहीं आपको पता, और उसके ऊपर कुछ फिगर्स लिखी हों, तो उसको रिलाई करना मुश्किल है। उसकी बेस पे कोई बड़ा डिसीजन उसकी ज़िंदगी का करना ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इस वजह से जहाँ रिपीट करना पड़ता है वहाँ इस तरह के इश्यूज़ हैं। अदरवाइज वी डू नॉट इंसिस्ट कि जी आप ज़रूर हर दफ़ा हमसे ही एंजियोग्राफी कराएं या हमसे ही जो है वो सारे के सारे ब्लड टेस्ट कराएं। वी डोंट इंसिस्ट ऑन दैट। जहाँ जहाँ लैब रिलायबल है, उसका रिकॉर्ड कीपिंग का सिस्टम मौजूद है, जिसको काउंटर चेक किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है, उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक प्राइवेट वार्ड भी बनाई गई है पीआईसी में, प्राइवेट सिस्टम भी बनाया गया, तो उस हवाले से बताएं कि जो मुफ्त इलाज नॉर्मली तो यहाँ सबका मुफ्त होता है, लेकिन जो पैसे दे के करवाना चाहता है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, और फिर वो फंड्स भी यहाँ पे फिर पीआईसी के फंड्स में ही आते हैं, फिर वही फंड्स रीजनरेट होके दोबारा से जो लोग इलाज नहीं करवा सकते पैसे दे के उन्हीं में जाते हैं। देखें, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं ना, बड़े वाले जो हैं, जिस तरह पीआईसी है या बड़े सारे टीचिंग हॉस्पिटल हैं, इनमें गवर्नमेंट ने खुद से एक सिस्टम शुरू किया है जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस। इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट ये है कि जो डॉक्टर्स अंदर काम कर रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जाके काम ना करें, बल्कि वो यहीं पे अपना जो एक्स्ट्रा टाइम है वो अगर लगाना चाहें तो लगा के उससे उनको जो पैसे जनरेट हो सकते हैं वो उन्हें जो है उनको भी फ़ायदा हो जाए और मरीज़ों को भी फ़ायदा हो। एक तो वो एक कंट्रोल्ड चीज़ है जिसमें कि रेट सारे गवर्नमेंट के तय किए हुए हैं, वो इस तरह से उसमें ख़तरा नहीं है कि मरीज़ से बहुत ज़्यादा कुछ चार्ज कर लिया जाए। दूसरा, उसका तनासब बहुत कम रखा हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ प्राइवेट जितना भी काम है वो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस का 10-12% से ज़्यादा नहीं है। बाकी सारे का सारा मरीज़ वो है जो या तो हेल्थ कार्ड से जिसकी पेमेंट हो रही है या वो फ्री ऑफ चार्जेस है। ठीक है। तो इस लिहाज से वो एक बात जो आपने कही कि उससे जो पैसा जनरेट होगा उसका क्या करेंगे, उस पैसे का 45% स्ट्रेट अवे हॉस्पिटल के फंड में चला जाता है। ठीक है। और जो 55 है वो फिर मुख्तलिफ मद में खर्च होते हुए कुछ स्टाफ को तकसीम होगा, कुछ और कामों के ऊपर लगेगा, लेकिन 45% इमीडिएटली सरकारी तौर पे वो हॉस्पिटल के बजट में ऐड हो जाता है। तो वो एक बहुत बड़ी सहूलत है अस्पताल के लिए भी कि वो फंड भी जनरेट करें और उनकी टोटल डिपेंडेंस जो है वो गवर्नमेंट की ग्रांट पे। तो प्राइवेट सेक्टर में भी आते हैं लोग चेक करवाने, उनकी तादाद भी है ज़्यादा? मैंने आपको बताया कि इसका बहुत कम तनासब है हमारे यहाँ। ठीक है। और 10 से 15% के दरमियान वेरी करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी बताया कि जो भी एमरजेंसी में मरीज़ आता है, एंजियोग्राफी की ज़रूरत हो फौरी एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत हो फौरी एंजियोप्लास्टी करते हैं, लेकिन अगर बात आए कोई मेजर इशू हो, बाईपास की बात है, ऑपरेशन की बात है, तो क्या अभी भी उसके लिए लंबी कतार में एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, या इस हवाले से भी कोई मैकेनिज़्म तरतीब दिया गया है? नहीं, देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज उसका जो था ना वो प्राइमरी पीसीआई, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको 90 मिनट्स के अंदर अंदर हार्ट अटैक के दौरान एंजियोप्लास्टी हो जाती है, ये मेजर ट्रीटमेंट है। बाकी जो कुछ भी आप बता रही हैं वो इलेक्टिव काम है, यानी अगर उसको बाईपास की बाद में ज़रूरत पड़नी है तो वो एक इलेक्टिव काम है, वो उसको बाद में बुला के उसकी बारी के ऊपर किया जा सकता है। तो वेटिंग लिस्ट मुख्तलिफ प्रोसीजर्स में एग्जिस्ट करती है। उसकी रीज़न आपने खुद ही पहले ही बता दिया कि जब
پوری ہر طرف سے لوگ مریض آئیں گے تو ظاہر ہے کہ ان سب کو اکٹھے ایک دم سے نہیں ٹریٹ کیا جا سکتا، ان کو اپنی باری کا انتظار کرنا پڑے گا، اور وہ اتنی لمبی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جی ہم بہت کوئی پیچھے رہ گئے ہیں دنیا سے۔ باقی ساری دنیا کے اندر بھی الیکٹیو پروسیجرز کے لیے لوگوں کو اپنے ٹائم کا اور ٹرن کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اوور آل اگر ہم پاکستان میں ریسرچ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں، ریسرچ سیکٹر کی بات کریں، تو ہماری ریسرچ دنیا بھر میں اتنی اس طرح سے نہیں مانی جاتی، لیکن اگر ہم پی آئی سی کی بات کریں تو پی آئی سی کا جو شعبہ ریسرچ ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے؟ ہمارے یہاں جیسے آپ نے کہا نا، پاکستان کے اندر ابھی تک ریسرچ کو اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کیا گیا۔ اس کی بڑی ریزن جو ہے وہ ہم پہلے ہی بار بار وہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ابھی تک ہم لوگوں کی جو علاج کی ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے اوپر سارے ریسورسز لگا رہے ہیں۔ ریسرچ اٹ سیلف جو ہے وہ بھی پیسے مانگتا ہے اور مین پاور مانگتا ہے۔ آپ ریسرچ بغیر بڑی لیبارٹریز کے اور سٹاف کے اور فنڈز کے نہیں کر سکتے، تو اس لیے ابھی تک چونکہ پرائیورٹی جو ہے وہ علاج کی سہولتیں فراہم کرنا ہے، تو ریسرچ کے اوپر اس طرح سے فوکس نہیں ہے۔ پی آئی سی کے اندر بھی باقی سارے ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز کے طرح یہاں ایک وسیع تعداد ہے ڈاکٹرز کی جو ٹریننگ کر رہے ہیں، جو اب اسپیشلسٹ بننے جا رہے ہیں، ان کے سب کے ٹریننگ پروگرام کے اندر ریسرچ پروجیکٹ شامل ہے۔ تو فار ایگزامپل اگر 150 ڈاکٹر ہمارا ٹرینی ہے تو 150 لوگوں نے تو 5 سال کے اندر اپنا ایک ایک ریسرچ پروجیکٹ کرنا ہے، تو اس لحاظ سے ایک کمپلسری ریسرچ کا پروسیس چلتا رہتا ہے۔ یہ ریسرچ ہے جو زیادہ تر کلینکل ریسرچ ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم نے مریضوں کو اسٹڈی کر کے ان میں سے اعداد و شمار اکٹھے کیے اور ان کے جو ریزلٹس ہیں ان کے اوپر بیسڈ ہم نے اپنی ریسرچ جو ہے وہ پبلش کرنی ہے۔ اس سے ایڈوانس لیول پہ جب آپ جائیں گے جس میں آپ کو بڑی کمپلیکس لیبس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں آ کے ہم پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے کوشش پوری کی ہے اپنے طور سے کہ جہاں جہاں کولیبوریشن ہو سکے وہاں کر سکیں۔ فار ایگزامپل چائنا کی ایک یونیورسٹی کے ساتھ ایک ملٹی نیشنل جو ایک ریسرچ ٹرائل تھا، اس میں پی آئی سی شامل ہے، اس میں پنجاب کے اور بھی 2-3 کارڈک انسٹیٹیوٹس تھے اور وہ اس میں ہم لوگ بھی شامل تھے۔ اس کا جو انٹرنیشنل پبلیکیشن ہے وہ ورلڈ کے بیسٹ جرنل میں لینسٹ میں چھپی ہے اور اس میں پی آئی سی کا نام شامل ہے۔ اسی طرح سے بچوں کی جیسے آپ نے بات کی تھی، ہارٹ کی جو ڈیزیزز کے جینیٹک کازز کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ریسرچ ہوئی کافی عرصہ پہلے ایک امریکن یونیورسٹی کے تعاون سے، تو اس میں پی آئی سی واز پارٹ آف اٹ۔ تو اس لحاظ سے جہاں ہمیں موقع ملتا ہے وہاں ہم ضرور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اس میں فردر ابھی امپروومنٹ کی بہت شدید گنجائش ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے امپروومنٹ ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی مین وجہ کیا ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ کیا فنڈز کی کمی ہے، مشینری کی کمی ہے، فیسلٹیز کی کمی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ سارے فیکٹر ہیں ان سب کے اوپر، لیکن سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے وہ موٹیویشن کی ہے۔ وہاں لیڈرشپ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے۔ اگر ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ریسرچ کے حق میں ہے تو وہ آٹومیٹیکلی باقی لوگوں میں بھی وہ چیز جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان میں اوور آل اس طرح کے سارے کاموں کے لیے ٹیم ورک کی اور ایک موٹیویشنل لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ اچھا اگر ہم بات کریں پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کی، تو اس حوالے سے جو پی آئی سی ہے یہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ پی آئی سی کارڈیالوجی اور کارڈک سرجری میں ٹاپ رینکنگ انسٹیٹیوٹ ہے۔ اس کا جو میرٹ ہے سب سے ہائی ہوتا ہے ان دونوں شعبوں کے اندر، اور اس کے علاوہ جو شعبہ جس میں یہاں سب سے زیادہ ٹریننگ دی جا رہی ہے وہ کارڈک انیستھیزیا ہے، کہ ہارٹ کے پیشنٹس کو انیسٹھیٹائز کرنے کے لیے جو ٹریننگ ہے وہ پی آئی سی میں ملتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہاں پہ ہم پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کر رہے ہیں ان ریڈیولوجی آلسو، اور الیکٹرو فزیولوجی اور بچوں کے جو امراض ہیں یعنی پیڈیاٹک کارڈیولوجی اس میں بھی۔ تو یہ بہت سارے شعبے ہیں جس میں ہمارے یہاں پہ بہت اچھے ٹریننگ پروگرام چل رہے ہیں اور بڑے اچھے ریزلٹس ہیں ہمارے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم اسٹارٹ سے ہی بات کر رہے ہیں کہ پی آئی سی جو ہے نہ صرف لاہور بلکہ پورے پاکستان کا واحد ادارہ ہے جہاں پہ دل کے تمام امراض جو ہیں وہ ان کا علاج یہاں پہ ہوتا ہے۔ تو علاج کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ فنڈس کی ہوتی ہے۔ وداؤٹ فنڈس تو کوئی بھی چیز پاسبل نہیں ہے۔ جیسے ابھی ہم ریسرچ کی بات کر رہے ہیں یا ہاسپٹل چلانے کی بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے جو فنڈز ہیں وہ کیا ٹوٹلی حکومت پنجاب ہی دیکھتی ہے یا پی آئی سی خود بھی جنریٹ کرتا ہے؟ پی آئی سی خود بھی جنریٹ کرتا ہے، لیکن زیادہ جو فنڈز ہیں وہ حکومت پنجاب کی طرف سے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میجر بجٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب دیتی ہے، لیکن گورنمنٹ آف پنجاب ہی کا جو پروگرام ہے یونیورسل ہیلتھ انشورنس کا، جس کو عرف عام میں
ہیلتھ کارڈ کہتے ہیں، اس سے ہمیں بہت سا فنڈ جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری کچھ ضروریات جو ہیں وہ ہیلتھ کارڈ کی مدد سے آ جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ پھر بہت چھوٹا سا ایک جو سیگمنٹ ہے وہ جیسے آپ نے پہلے کہا پرائیویٹ پیشنٹس کے جو انکم ہے تو اس سے مل جاتا ہے. یہ 3 بڑے سورس ہیں ہمارے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو پچھلے دنوں یہ نیوز بھی بڑی عام تھی کہ جو پی آئی سی کے 9 آپریشن تھیٹرز ہیں ان میں سے صرف 7 کام کر رہے ہیں اور 2 بند ہیں جن کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ اس میں کس حد تک حقیقت ہے, سارے آپریشن تھیٹرز کام کر رہے ہیں یا ایسی؟ یہ بات بہت پرانی نہیں ہو گئی ہو گئی لیکن بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ رہتی ہیں. ایکچولی پی آئی سی کے جو تھیٹر تھے وہ بہت پرانے ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ لوگوں کے بینیفٹ کے لیے ضروری تھا کہ انہیں ماڈرنائز کیا جائے. تو ہم نے 9 میں سے 5 تھیٹرز جو ہیں ان کو بہت شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں مکمل کیا جو کہ بہت ریکارڈ ہے. یعنی کوئی 2.5-3 مہینے کے اندر اندر ہم نے وہ 5 کے 5 تھیٹر جو تھے ان کو بالکل ماڈرنائز کر دیا. ٹھیک ہے. اور 4 جو ہیں ان میں سے 2 ویسے ہی ٹھیک تھے, ان کو کوئی بہت زیادہ میجر چینج کی ضرورت نہیں تھی, اور 2 ہیں اسٹینڈ بائی. اب اس وقت 9 کے 9 فنکشنل ہیں اور یہ مارچ سے مکمل فنکشنل تھے. یہ تھوڑا سا پیریڈ تھا دسمبر سے لے کے فیبروری کے درمیان تک جس میں ہم نے کچھ دیر کے لیے سروس انٹرپٹ کی تھی ان تھیٹر. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ ہم روز جیسے آپ بتا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے علاج کرتے ہیں, لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں, وہ چیزیں ہائی لائٹ ہمارا میڈیا یا ہماری عوام نہیں کرتی, لیکن اگر ایک چھوٹی سی بھی کوتاہی ہو جائے یا ایک چھوٹی سی بھی ایمرجنسی کوئی آ جائے تو اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ اس وقت ایمرجنسی میں چلے جائیں تو آپ کو بیشتر لوگ ناراض نظر آئیں گے, لیکن اگر آپ اسی کے آئی سی یو میں چلے جائیں جہاں لوگوں کی ہارٹ کی سرجری ہو چکی ہے تو سارے لوگ آپ کے ہاتھ چوم رہے ہوں گے, کہیں گے کہ جی گورنمنٹ کا بڑا کمال ہے, انہوں نے ہمیں فری آف کاسٹ سروس دی اور ڈاکٹر بڑے اچھے ہیں اور نرسز بہت اچھی ہیں. انسان ایز اے ہیومن بینگ ہماری نیچر ہے کہ ہم جب مشکل آتی ہے تو اس وقت ہم فوری طور پہ تھوڑا بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس وقت بھول جاتے ہیں کہ اسی جگہ سے اور کتنے سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. وہ کوئی ان یوزول چیز تو نہیں ہے میرے خیال میں, اس میں ہمیں کسی سے کوئی ناراضگی بھی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب پی ایس سی میں اگر ہم لیبس کی بات کریں جو نئی بنائی گئی ہیں, اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبس بنائی گئی ہیں, اس حوالے سے بتائیں لیبس کی قابلیت اور جدت کے حوالے سے تفصیلات. ہماری لیب کافی ریلائبل لیبس میں کنسیڈر کی جاتی ہے لاہور کے اندر, اور اس کو دیکھتے ہوئے ہمارا ایک کلیکشن سینٹر تھا باہر پرانا جس میں ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ جو سارا کا سارا انفراسٹرکچر ہے وہ ہاسپٹل کے علاوہ عوام الناس کو بھی وہ فیسلٹی دے سکتا ہے. تو بجائے اس کے کہ لوگ جائیں جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں, جو بڑے بڑے نام ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر لیبس کے, ان کی وہ فی پے نہیں کر سکتے, تو ہم کیوں نہ وہاں پہ ان کی مدد کریں. تو کلیکشن سینٹر کے اندر بے تحاشا لوگ جو تھے وہ ہمارے اپنے آ کے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرواتے تھے. تو گورنمنٹ نے ریسنٹلی, پنجاب گورنمنٹ نے ایک ہمیں اسٹیٹ آف دا آرٹ کلیکشن سینٹر نیا بنا دیا جس کا نام ڈائگنوسٹک سینٹر کے طور پہ آپ دیکھیں گے آپ کو ہاسپٹل کے فرنٹ کے اوپر نئی بلڈنگ نظر آتی ہے. تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اس کا فزیکل انوائرمنٹ بھی اچھا ہے, صاف ستھرا ہے, اور زیادہ لوگ وہاں پہ علاج اپنے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے پھر ہماری لیب جو ہے نا اس کی کام کی صلاحیت اور بڑھ گئی. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, پی آئی سی جو ہے وہ صرف ہاسپٹل کے لوگوں کے بلڈ ٹیسٹ نہیں کر رہا بلکہ ہم باقی بھی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ عام پبلک کے لیے بھی عام پبلک کے لیے بھی کہہ رہے ہیں, اور وہ پیڈ ہوتے ہیں, اور وہ پیڈ ہوتا ہے. اچھا جو ادویات یہاں پہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ریگولر لائف ٹائم چلتی ہیں, تھوڑی دیر پہلے آپ بتا رہے تھے مریضوں کی, تو وہ بھی فری آف کاسٹ ہوتی ہیں؟ وہ بھی فری آف کاسٹ ہے, دوائی کا کوئی چارجز نہیں, کوئی چارج نہیں ہے. اور مطلب پرچی وغیرہ کا چارج ہوتا ہے یا وہ نہیں؟ پرچی بھی فری ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پی آئی سی میں انتظار گاہ بھی بنائی گئی ہے لواحقین کے لیے کہ جو لوگ آتے ہیں پیشنٹس کے ساتھ, اٹینڈنٹس, وہ وہاں پہ بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ابھی جیسے میں بھی انٹر ہو رہی تھی تو جگہ جگہ لوگوں نے نیچے دریاں بچھائی ہوئی ہیں, چادریں بچھائی ہوئی ہیں, کمبل بچھائے ہیں, اور لوگ بیٹھے ہیں, مطلب پورے کا پورے گاؤں آ کے یہاں پہ بیٹھے ہیں. تو اس حوالے سے انتظامیہ کیا کہہ رہی ہے, اور یہ کتنا بڑا آپ کے لیے چیلنج رہتا ہے؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ایک تو پیشنٹس اتنی تعداد میں آتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا, اور اس کے ساتھ جو 10-15 لوگ آتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور یہ چیلنج جو ہے اس کا تعلق کسی ایک ادارے سے نہیں ہے, یہ ہماری ایک کلچرل چیز ہے, یہ ہمارا ایک سوشل پرابلم ہے.
کہ آپ دنیا میں کہیں یہ نہیں سنیں گے کہ ایک مریض داخل ہو گیا تو پورا محلہ یا پورا گاؤں کہے کہ چلے آئیں اس کا جا کے خیریت دریافت کرتے ہیں. یہ کلچر صرف ہمارے ہاں ہے یہاں پہ کہ ارریلیونٹ لوگ جو ہیں جن کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے وہ ہاسپٹل آنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہم نے بڑی کوشش کرتے ہیں. اب فار ایگزامپل میرے روزانہ دن کا آغاز جو ہے اس ایک مشکل عمل سے ہوتا ہے کہ میں یہاں سے 3 فلور اوپر ہمارا میٹنگ روم ہے, وہاں پہ ہم نے مارننگ میٹنگ کرنی ہے. تمام سیڑھیوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر فلور کے اوپر سیڑھیوں کے ساتھ ہم نے 30-40 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں, بڑے خوبصورت ویٹنگ ایریاز ہیں اور وہاں چیئرز خالی ہوتی ہیں. اور جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں, آپ کے لیے وہاں چیئرز رکھی ہوئی ہیں, آپ وہاں بیٹھ جائیں, تو وہ ایک عجیب حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اس میں پرابلم کیا ہے آپ کو اگر میں بیٹھ گیا ہوں تو. تو یہ جو ایجوکیشن ہے عوام الناس کی اور یہ جو سمجھانے کی کوشش ہے, یہ تو میرے خیال میں میڈیا کے کرنے کا کام زیادہ ہے. اگر آپ اس کے اوپر لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں تو یہ مسئلہ کسی حد تک حل ہو جائے گا. اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے گورنمنٹ کے لیول کے اوپر پالیسی میکنگ کا, اور اس میں ہماری پوری کوشش ہے اور گورنمنٹ اس کے اوپر غور بھی کرتی ہے کہ ہاسپٹل کے اندر آنے والے لواحقین کی تعداد جو ہے اس کو طے کر لیا جائے کہ اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. جیسے فار ایگزامپل پرسنلی آئی بلیو کہ ایک بیمار اور ایک تیماردار کا نعرہ جو ہے وہ یہاں اب اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر سختی سے عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں ایک انسٹیٹیوٹ اور دیکھنے گیا, سکھر میں نیا بنا, تو وہاں پہ میں گیا تو وہاں مریضوں کے ریلیٹیو زیادہ نہیں تھے. تو میں نے ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا ہے کہ یہ بھی ایک ریلیٹیولی پسماندہ علاقہ ہے, ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں, تو یہاں رش کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ بنا نا تو اسی وقت طے کر دیا تھا کہ اس دروازے سے آگے نہیں آنا. یا جیسے فار ایگزامپل ہمارے CMHs ہیں, ان کے اندر بھی جب وہ بنے اس دن سے طے ہے کہ اندر نہیں آنا. اسی طرح میں PKLI میں ڈاکٹر سعید اختر صاحب کا انٹرویو کیا, انہوں نے ہمیں وزٹ کرایا پورا پروگرام, وہاں پہ ایک اٹینڈنٹ بھی الاؤ نہیں ہے اور وہ سٹارٹ سے ہی یہ رول ہے, سٹارٹ سے تھا. اور یہی چیز جو ہے یہ ہمیں باقی اداروں کے اندر بھی اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. جہاں ایک دفعہ یہ رواج پڑ جاتا ہے وہاں روکنے پہ لوگ جو ہیں وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. اچھا, اور یہ شدت سے لڑائیاں ہو رہی ہیں, جب سیکیورٹی گارڈز روکتے ہیں تو اچھی خاصی لڑائی بھی ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ عوام جو ہے نا وہ ریئلائز کرے اس چیز کی اہمیت کو, تو پھر ہی ہے. پلس یہ کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی اگر یہ پالیسی بن جائے اور اس کے اوپر پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے, جب گورنمنٹ اس کو ٹیک اپ کر لے اور پھر وہ میڈیا بھی ساتھ سپورٹ کرے, اس کے اوپر کمپین ایک پوری رن کریں کہ آج کے بعد ایسے نہیں ہوگا. لیکن عوام کو سمجھانا بھی ایک مشکل عمل ہے. آپ کو دیکھیں اس کی وجہ سے نقصانات کتنے ہوتے ہیں. نقصان یہ ہے کہ اس کوریڈور کی صفائی آپ نہیں افیکٹولی مینٹین کر سکیں گے اگر اس میں 24 گھنٹے لوگ جو ہیں وہ گھومتے رہیں. پھر وہ جو جتنے جراثیم ساتھ لے کے آتے ہیں وہ مریضوں کے لیے خطرناک ہیں, وہ ان کے لیے اپنے بھی ایک دوسرے کے لیے خطرناک ہیں. اور خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ جب بچوں کو لوگ لے کے آ جاتے ہیں وہ تو انتہائی غیر ضروری ہے. اب کسی مریض کی تیمارداری کے لیے چھوٹے بچے اگر آئے ہوئے ہوں تو اس کو میں کیسے جسٹیفائی کر سکتا ہوں کہ ان کی آپ نے زندگی بھی خطرے میں ڈالی, ان کو بھی آپ نے مختلف بیماریوں سے ایکسپوز کیا. تو اس میں فی الحال گزارش کی جا سکتی ہے, ہم اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ لوگ اس کو ریئلائز کر لیں گے آہستہ آہستہ کہ یہ ایک کوئی اچھا عمل نہیں ہے. بہت شکریہ. جی ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ جب بھی کوئی آپ کا پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ تو جائے تو سمجھ آتی ہے, لیکن پورا گھر اٹھ کے چلا جائے یا پورا محلہ اٹھ کے چلا جائے تو وہ سمجھ نہیں آتا ہے. اس کا نقصان ایک تو ہسپتال کو تو ڈائریکٹلی ہے ہی ہے کہ ایک دم سے رش ہو جاتا ہے, کراؤڈ پیدا ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ پیشنٹس ایڈمٹ ہوتے ہیں ان کے بھی جو سکون اور جو مینٹلی وہ ان کو سکون چاہیے ہوتا ہے نا, وہ بھی ان کو نہیں ملتا, اور آپ کے پیشنٹ کو بھی اسی طرح سے جو ہے وہ مشکلات پیش آتی ہیں. تو تھوڑا سا جو چینج ہے وہ لانے کی ضرورت ہے تاکہ اپنی زندگی کو اور دوسروں کی زندگی کو آسان بنائیں. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.